الخالق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم۔ माशाअल्लाह बहुत तफसील से रात आपके सामने इस कुरान करीम के टुकड़े पर गुफ्तगू हुई। ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ो। सारी तरक्की की रुकावट ये मासियत और गुनाह है। ज़ाहिरी गुनाह जो हमारे हाथ, पाँव, आँख, कान, जुबान से होते हैं, जिसमें ग़ीबत, चुगली, झूठ और चोरी, ज़िना, शराब, जुआ, सिनेमा, फिल्म और मोबाइल की फिल्में, जितनी चीज़ें हैं ये सब ज़ाहिरी गुनाह है। तो ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ना है और बातिनी गुनाह को भी छोड़ना है। बातिनी गुनाह हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तकब्बुर है, उज्ब है वगैरह तफसीलात है। उन सारे गुनाह को छोड़ना है और जिस तरह ज़ाहिर को आमाल सालिहा से आरास्ता करना है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, नवाफिल, सदक़ात, तस्बीहात, ज़िक्र, तिलावत से ज़ाहिर को जिस तरह आरास्ता करना है, उसी तरह बातिनी गुनाहों को छोड़कर बातिन को भी अखलाक़ हसना से आरास्ता करना है। अखलाक का ताल्लुक़ असल दिल से है। ज़ाहिरी दुनिया ये समझती है कि अखलाक खूब आप आए हमारे पास, आपको चाय पिला दिया, नाश्ता करा दिया, आपकी खातिर मुदारात हो गई तो आदमी समझता है कि बहुत बाअखलाक आदमी है। तो ये अखलाक तो गैरों के पास भी है। हमारे अखलाक का और दूसरे के अखलाक का इम्तियाज़ ये है कि हमारे अखलाक का ताल्लुक़ क़ल्ब से है। खुलूक़ हसना, खुलूक़ हसन, अच्छे अखलाक दिल में हो। अब तकब्बुर है तो तकब्बुर को निकाला तो अब उसकी जगह तवाज़ु आएगी। हसद निकालेंगे, खैर खाही आएगी। कीना निकालेंगे, मबगूज़ के लिए दिल में मोहब्बत पैदा होगी, नफ़रत दूर होगी। तो जिस तरह ज़ाहिर को गुनाहों से पाक करना है, बातिन को पाक भी करना है और पाक करने के साथ साथ अखलाक़ हसना से आरास्ता भी करना है। सिर्फ़ अगर गुनाह छोड़ दिया और हदीस में तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक को अपने अंदर लो, समो, इख्तियार करो, तो अब अल्लाह ताला के लिए भी सब्र है, हिल्म है, बर्दाश्त है। इतनी दुनिया अल्लाह की बगावत करती है, इसके बावजूद अल्लाह ताला सज़ा नहीं दे रहे, छूट दे रहे, छूट दे रहे। तो अल्लाह क्या करता है? हलीम है, तो बर्दाश्त करता है, यानी अज़ाब को टालता है। हमारे आपकी तरफ तो बर्दाश्त का मसला है नहीं कि आपको चोट लग गई तो आप बर्दाश्त कर लिया। अल्लाह ताला को किसी की चोट से चोट नहीं लगती, लेकिन अल्लाह ताला का गज़ब ज़ाहिर होता है, अल्लाह की नाराज़गी आती है। तो गुनाह छोड़ा और अल्लाह के अखलाक अपने अंदर नहीं लिए तो तखलिया तो हुआ। दो चीज़ें, तखलिया और तहलिया। एक है अखलाक़ रज़ीला को निकाल देना और उसके बाद अखलाक़ हसना से आरास्ता करना। जैसे अब ये मकान है, देखिए इसका सब रंग रोगन ख़राब हो रहा। अब जिस दिन इसका रंग करना होगा तो सबको खुरच करके, साफ़ शफाफ करके, या गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग क्या होती है तो क्या होता है, पहले तमाम जंग को साफ़ किया जाता है, रेगमाल इस्तेमाल किया जाता है, और जब बिल्कुल जंग दूर होता है तब उस पर रंग चढ़ाया जाता है।
بغیر اس کی صفائی کے اگر رنگ چڑھا دیا گیا تو وہ رنگ کوڑی کام کا نہیں ہوگا، چند دنوں کے اندر پھر وہیں کا وہیں پہنچ جائے گا۔ لیکن صفائی کے بعد رنگ چڑھے گا تو وہ رنگ مضبوط ہوگا، باقی رہنے والا ہوگا، دیر تک اس کا اثر رہے گا۔ تو اسی طرح ہمارا باطن سے پہلے کھرچ کر کے اخلاق رذیلہ نکالنا ہے، اور اب اس کے نکالنے کے لیے جب تک آپ اطلاعات نہیں کریں گے، اپنے عیب کو ظاہر نہیں کریں گے، اور اس کے ازالے کے لیے جو ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے تجویزیں رکھی ہیں ان کو ہم نہیں اپنائیں گے تو ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ صرف آپ آئے، بیعت ہو گئے اور آپ نے مثلاً حال بھی بتایا، لیکن حال پر جو آپ کو ہدایت دی گئی اس پر عمل ہی نہیں کیا، بس اس کو پھر اگلے مہینے کے لیے خط اٹھا کر رکھ رکھا ہے، کچھ دو لفظ لکھ کر کے پھر پیش کر دیں گے، تو اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ اصلاح کے لیے تو مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے لنہدینہم، ضرور ہم ان کو ہدایت دے دیں گے۔ لیکن ہماری طرف سے طلب ہی نہیں پیدا ہوتی تو ہدایت آئے گی کہاں سے؟ مربع آپ سب لوگوں کے گھر بنتا ہے، کسی کے کسی چیز کا مربع بنتا ہے، کسی کے یہاں آم کا بنتا ہے، کسی کے یہاں آملے کا بنتا ہے، کسی کے یہاں سیب کا بنتا ہے۔ تو جتنا مربع بنتا ہے ان مربع کو، اس پھل کو کتنے مجاہدے سے گزارنا پڑتا ہے۔ ایک آملہ آتا ہے تو اس میں چھید کر کر کے اس کا کس نکالنے کے لیے ایک کام اس کا کیا جاتا ہے، پھر اس کو پھٹکری کے پانی میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو ابالا جاتا ہے، ہر طرح کی جب صفائی اس کی ہو جاتی ہے تب شکر میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر ایک عرصے تک شکر کی صحبت میں وہ آملہ رہتا ہے، ایک عرصے تک شکر کی صحبت میں رہتا ہے۔ تو جو آملہ اپنی ذات کے اعتبار سے ترش اور کھٹا ہے، لیکن جب صحبت میں رہتا ہے تو صحبت کے اثر سے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی کو بزرگوں نے، کسی بزرگ کا شعر ہے، جمال ہمنشیں درمن اثر گر، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک دن غسل خانے میں کسی محبوب کے ہاتھ سے ایک مٹی ملی، بدو گفتم کہ تو مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم۔ تو بتا کہ تو مٹی ہے کہ عبیر، خوشبو ہے جس سے دماغ معطر ہو رہا ہے، آخر تو کیا ہے؟ دیکھنے میں تو مٹی ہے لیکن خوشبو دماغ کو معطر کرتی ہے۔ تو اس مٹی نے جواب دیا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، کہا کہ میں تو وہی مٹی، ناچیز حقیر مٹی ہوں جو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن ایک زمانہ تک میرا پھولوں کے ساتھ رہنا ہوا۔ جمال ہمنشیں درمن اثر کر، ہمارے ہمنشیں کے ایک جمال، یعنی اس کی خوشبو نے میرے اندر خوشبو پہ اثر کیا، تو اس کی وجہ سے آپ کا دماغ معطر ہوتا ہے، ورنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں۔ تو جو کچھ یہ اثر ہے ہم نشیں اور ہم مجلس کی صحبت کا اثر ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہی ہم نشینی ہے، سچوں کی ہم نشینی، اہل حق کی ہم نشینی۔ یہ اختیار کرنے سے رنگ آتا ہے، اور وہ کسی
ایک دینے آج بیعت ہو گئے اور اب ہوا میں اڑنے لگے، تو ایسا کوئی ہوا میں نہیں اڑتا ہے نہ اڑایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کا مقابلہ کرے۔ میدان جہاد میں دشمن کا مقابلہ گھنٹوں کا ہوتا ہے، دنوں کا ہوتا ہے، مہینوں کا ہوتا ہے، لیکن اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد ہے وہ ہمہ وقتی ہے، ہر وقت ہے، ہر آن ہے، ہر دن ہے، ہر صبح و شام۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو پڑاؤ کہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اتنی بڑی جنگ لڑ کے آئے تو اس کو فرمایا کہ میں چھوٹے جہاد سے ہم لوٹ کے آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ تو میدان کا جہاد جس میں گردن جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، سب کچھ لٹایا جا رہا ہے، قربان کیا جا رہا ہے، اس کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اصغر، یہ چھوٹا جہاد ہے، کیونکہ وقتی ہوا ختم ہو گیا، فلاں غزوہ سب کا نام ہے لیکن اس کا وجود تو کہیں نہیں ہو، تو سب ختم ہو گیا۔ لیکن بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ بڑی ہجرت بھی فرمایا والمہاجر من حجر نفسہ، جو مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے، بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ ایک وقت میں وہ ہجرت کرنا فرض تھا، بغیر اس کے ایمان معتبر نہیں تھا، لیکن فرمایا والمہاجر من حجر نفسہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اپنے نفس کو چھوڑ دے، اپنے نفسانی خواہشات کو، غلط شہوات کو، تقاضوں کو چھوڑنا، یہ ہجرت ہے۔ اور ہجرت کر کے تو پہنچ گئے اور گناہ چھوڑا نہیں، تو اس ہجرت کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ صرف آنے جانے سے مسئلہ نہیں ہونا ہے، آپ کو ہر وقت، اب کچھ لوگوں کو شعور ہوا ہو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہر وقت نفس میں ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ جو عام تقاضا ہے اس وقت بدنگاہی کا ہے، ہر طرف بدنگاہی کے اسباب اتنے پھیلے ہیں اور اتنا برا ماحول ہو چکا ہے کہ اب تو میرے جیسا اگر مفتی ہو جاہل، وہ فتویٰ دے کہ اپنی ماں، بہن، بہو، بیٹی سب سے پردہ کرو۔ حالات یہ شریعت نے تو محرم اور غیر محرم کا فرق کیا، تو محرم رشتہ دار سے پردہ نہیں ہے، لیکن آج کے جو حالات ہیں کہ اب وہ محترم رشتہ محترم نہیں ہے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے، خبریں سنتے ہیں، تو ماموں بھانجا، ماموں ہے اور بھانجی ہے، زنا ہو رہا ہے، بیٹا ہے اور ماں میں ہو رہا ہے، بہن ہے اور بھائی میں ہو رہا ہے۔ بہن سے لوگ حقیقی بہن سے شادی کر کے باضابطہ معاشرہ میں رہ رہے اور ان کی حرامی نسل پوری تیار ہو رہی ہے، اور معاشرہ اور سماج یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور کل کو انہیں حرامی اولاد سے رشتہ داری کریں گے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے بہن سے شادی کر کے رہ رہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور سماج کو کوئی احساس نہیں ہے۔ تو آج جو حالات ہیں وہ محرم سے بھی بہت دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر طرف سے بے پردگی اور شرم و حیا کو اٹھایا جا رہا ہے، اٹھ نہیں رہی ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے لیے بہت تفصیلی بات نہیں کرنا ہے،
تو بدنگاہی کے اسباب اپنے گھر میں بھی ہیں، اپنے باہر بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہیں، ہمارے سب جگہوں پر ہیں۔ تو اب اگر ہر وقت نفس کا آپ مقابلہ نہیں کریں گے، اب کوئی بچہ ہے اس کو دیکھنے کو شہوت کا سے جی چاہتا ہے، کوئی محرم ہے، غیر محرم ہے، کسی کو ہے، تو اگر ہر وقت آپ جس کو انگریزی زبان میں الرٹ رہنا کہتے ہیں، ایک دم چوکس اور مستعد جب تک نہیں رہیں گے آپ، تو نفس آپ کو دھکا دیتا رہے گا، ادھر گرا دیا، ادھر گرا دیا، ادھر کرا دیا، ادھر کرا دیا، اور ہو بھی گیا تو اب ہر وقت ندامت کا آنسو بہانا، فوراً صلاۃ توبہ پڑھنا، اللہ سے رونا، گر گرانا، معافی مانگنا اور وعدہ کرنا اللہ سے کہ آئندہ نہیں کریں گے، ہم سے نافرمانی ہو گئی، ہم نالائق ہیں، ہم ایسے ہیں، ویسے ہیں، فلاں ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گا سکتے ہیں سب گا کر کے معافی طلب کریں۔ تو اس لیے جو آیت پڑھی گئی رات وزر ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ چھوڑ دینا باطنی کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں آسان ہے۔ اس میں تو بہت سا گناہ آدمی فلانا دیکھ رہا ہے تو وقتی طور پر ہی صحیح، اگر آپ کسی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، سامنے کھڑی ہے، سامنے سے آپ کا باپ بھی آ رہا ہے، تو اب اپنے آپ نگاہ جھکائیں گے۔ کوئی فلاں دیکھ رہا ہے تو نگاہ جھکا لیں گے، تو چاہے مستقل نہ بچے لیکن وقتی طور پر بچ رہے۔ تو یہاں تو اپنے باہر سے بھی اسباب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی گناہ چھوڑ دے، لیکن باطن کا جو گناہ اس کی تو کسی کو خبر ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں ایسا بکس رکھا ہے کہ تمام خیرات کا بھی خزانہ ہے اور تمام خرافات کا بھی خزانہ ہے۔ ساری خوبیاں بھی وہی ہیں اور ساری گندگیاں بھی وہی ہیں۔ اسی لیے قرآن شریف میں اور آپ کو ہر مجلس میں اور ہر جہاں جائیں گے اللہ والوں کے ہاں تو وہاں وہی تزکیہ نفس ہے، نفس کو گندگی سے پاک کرنا، یہ تزکیہ ہے۔ اور وہ پاک ہو گیا تو اب اس کو اللہ کے اخلاق جو ہیں اس کو اپنانا، اس کو تحلیہ کہتے ہیں، یعنی رنگ چڑھانا۔ مخالف رنگ کو کھرچ کے پھینک دیا، اب پسند والا رنگ چڑھانا ہے، اس کا نام تحلیہ ہے، زیور سے آراستہ کرنا۔ اس وقت بہت سے بزرگوں نے لکھ رہے ہیں، اس وقت تقریباً 80، 90، 95% لوگ بدگناہی میں مبتلا ہیں۔ اب جن کو احساس ہے تو ہے، ورنہ جن کا ضمیر ہی مردہ ہے، کوئی اپنی فکر ہی نہیں ہے، وہ اپنا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری گناہ بھی چھوڑیں اور اندر کا گناہ جس کو اللہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، نہ پیر جانتا ہے، نہ استاد جانتا ہے، نہ باپ جانتا ہے، نہ بیٹا جانتا ہے، نہ دوست جانتا ہے، نہ پڑوسی جانتا ہے، وہ تو بس اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ تو جتنا خطرناک ہے اتنا اس اعتبار سے سہل ہے کہ اللہ اور آپ کے بیچ کا معاملہ ہے، سچے دل سے توبہ کر لیجیے، اللہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ آپ کے گناہوں پر کہیے کہ کالی کلپ دے گا، مٹا دے گا۔ اور جو دوسروں کے درمیان مسئلہ ہے وہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایک دھوکہ اہل ظاہر کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا باطن ٹھیک ہونا چاہیے، دل ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر میں کیا رکھا ہے؟ ظاہر پہ خواہ مخواہ مولوی لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب ہمارا باطن ٹھیک ہے تو ظاہر کا کیا غم ہے؟ اس کو ہمارے حضرت والا
شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، مجالس ابرار جو پڑھ رہے ہوں گے اس میں دیکھ لیجئے گا۔ حضرت والا نے کئی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ بھائی ایک جہاز ہے، اس کا باطن ٹھیک ہے۔ جہاز کا باطن کیا ہے؟ اس کا انجن ہے اور اس میں تیل بھرا ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ پرواز کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک چکا جو ہے پنچر ہو گیا ہے، پرواز کرے گا جہاز؟ سارا باطن ٹھیک ہے، اس کا پورا انجن ٹھیک ہے، لیکن وہ اڑان نہیں بھرے گا، اس لیے کہ جس وقت اور اولا تو وہ چلے گا ہی نہیں، وہ تو پہلے زمین پہ دوڑتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ظاہر کے خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر کچھ بھی رہے، باطن ٹھیک رہنا چاہیے۔ تو اب اس کا ظاہر ایک پنچر ہوا ہے، ایک پرندہ ہے، اس کا آپ پر اکھاڑ دیجئے، اس کا باطن تو پورا صحیح ہے، لیکن ظاہر جو اس کا پر تھا اس کو آپ نے اکھاڑ دیا یا کتر دیا، اور پرواز کرے گا وہ؟ اب بلی جھپٹا مارے گی، رخصت ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہر کا خراب ہونا بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ظاہر کا کیا نقصان ہے اور باطن میں کیا نقصان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا حکم فرمایا ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کا گناہ جو تم اور اللہ ہی جانتے ہیں اسے بھی چھوڑ دو۔ جب یہ دونوں چھوٹیں گے تو پالش ہونا شروع ہوگا۔ اب ابھی آپ کو بتایا گیا تو بتایا کہ یہاں ناشتے کا انتظام ہے، تو میں نے سمجھا کہ سب ٹھیک ہوگا، لیکن جب میں آنے کے دیکھا تو نہ چٹائی کا ٹھکانا ہے نہ کچھ کا ٹھکانا ہے۔ اب آپ کو بلانے سے پہلے یہاں تیاری کی گئی اتنے سے کام کے لیے، مختصر وقت کے لیے، تو اب آپ کو جیسے بھی بیٹھا دیا جاتا آپ بیٹھ جاتے، نہ جی چاہتا بیٹھا تو چلے جاتے۔ تو جس دل میں اللہ کو بلانا ہے، جیسا کہ رات تفصیل سے حضرت قاری صاحب نے سمجھایا آپ کو ایک بات، تو میزبان کا کام ہے صفائی۔ تو اللہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی آمد کا ہر دل کو انتظار ہے، تو ان کے آنے کے لیے دل کو دل بنانا پڑے گا، اور دل بنے گا گناہوں کے چھوڑنے سے۔ اندر کے جتنی گندی چیزیں ہیں ان کو نکالنا ہے، اور وہ نکلیں گے جب کہ آپ اپنا جو بھی کسی کو مصلح سمجھتے ہیں اس کو آپ اپنے حالات بتائیں، سوچ سوچ کر کے خوب غور کریں اپنے اندر۔ اس لیے گناہ کبیرہ کا پرچہ یہاں چھپا ہوا ہے، خوب غور سے پڑھیے۔ جو گناہ آپ کے اندر نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس گناہ سے پاک رکھا۔ لیکن جو گناہ ہمارے اندر ہے، چاہے ظاہر کا ہے چاہے باطن کا ہے، اس کو اپنے مصلح کے پاس جب تک آپ پیش نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، اور ہو سکتی ہے تو ویسے پیر کے ہاں، ویسے مصلح کے ہاں چلے جائیے جو پھونک مارے اور اصلاح ہو جائے۔ یہ تو ہے کہ بہت سارے مشائخ جو ہیں اب ان کا اپنا طریقہ ہے، ان کا رنگ ہے، وہ جانتے ہیں، وہ بیعت کر رہے ہیں، اب کون کیا ہو رہا ہے اسے کوئی مطلب نہیں۔ ایک سلسلے کے بزرگ کا تو ایک پرچہ پڑھنے کو ملا تھا کہ انہوں نے پرچہ شائع کیا کہ میں کسی بات پر آپ کو روک ٹوک نہیں کرتا، تصویر بتا دیں گے آپ کو، مراقبہ بتا دیں گے، آپ اپنا کرتے رہیے، باقی آپ کون سا حلال کرتے ہیں کہ کون سا حرام کرتے ہیں، کون سا ناجائز ہے کون سا جائز ہے، یہ بات ہم نے روک ٹوک نہیں کی۔ لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے
حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ شاہ حضرت مولانا شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں کہ بھائی پیر کو ٹرا ہونا چاہیے۔ ٹرا سمجھتے ہیں؟ ٹر ٹر کہتے ہیں، ٹر ٹر بولتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پیر کو ٹرا ہونا چاہیے، ہر وقت مرید پر نگاہ رکھے، اس کو روک ٹوک کرے۔ اگر یہ کام نہیں ہوتا ہے خانقاہوں میں تو مدرسے میں اور خانقاہ میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی طلبہ ہیں، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، روک ٹوک نہیں ہے۔ اب یہاں تو تھوڑی بہت ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن دوسری جگہوں پر آپ کو بھی تجربہ ہوگا، پڑھنے والوں کو بھی تجربہ ہے، پڑھانے والوں کو بھی تجربہ ہے۔ کوئی مطلب نہیں، پڑھا دینا مطلب ہے، پڑھا دیا کچھ بھی ہو مطلب نہیں۔ لیکن خانقاہ تو پڑھے ہوئے پر عمل کرانے کی جگہ ہے، جو علم ہے اس کو عمل میں لانے کی جگہ ہے۔ تو جب تک علم کے خلاف اگر ہمارا کام ہو رہا ہے، اب اس کو بتائے گا نہیں کوئی، روکے گا نہیں، ٹوکے گا نہیں، تو اصلاح کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کی میں ہر چھوٹی چھوٹی بات پر نگاہ رکھتا ہوں اور روک ٹوک کرتا ہوں۔ مولوی صاحب سونے کے لیے نہیں آئے، گھٹنا گرائیے، سب سوچتی ہیں آپ لوگ۔ کیا فرمایا کہ میں اپنے کے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نگاہ رکھتا ہوں تاکہ وہ غلطیاں نکل جائے، کل کو کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں رہے گا، وہ اشرف علی کے یہاں سے آیا، یہ حال ہے۔ اور جو ہمارے پاس نئے لوگ آتے ہیں تو میں ان کے اندر کوئی خوبی تلاش کرتا ہوں۔ اب ایک درمڈا آ گیا، پتلون میں آ گیا، شرٹ میں آ گیا، کسی اور حال میں آ گیا، کوئی آدمی ہے پہنچا مہمان، تو اب ظاہر حال تو وہ یہ قابل اکرام نہیں لگتا ہے۔ جو فاسق ہے، داڑھی چھلوا رہا ہے، وہ تو قابل اکرام نہیں ہے، بدعتی ہے۔ لیکن کوئی بھی آتا ہے اجنبی تو میں اس میں خوبی ٹٹولتا ہوں کہ اس کے اندر کون سی خوبی پائی جاتی ہے، اس خوبی کو سامنے رکھ کر کے میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ تو اپنوں کی غلطیوں پر نگاہ رہتی ہے اور اجنبیوں کی خوبیوں پر نگاہ رہتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے سے کوئی تعلق ہے نہیں، اس کو ہم کیا کر سکتے۔ تو اس لیے اپنوں کو ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ یہی چیز آج کل خانقاہوں میں بھی بند ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے ہر جگہ جو بھی کچھ ہے سو ہے، باقی بڑے بڑے لوگ فلاں چلا کے باوجود ان کے اندر اصلاح نہیں ہوئی، ان کے اندر خامیاں موجود ہیں۔ کیونکہ روک ٹوک کا سلسلہ، جیسے کہ ابھی سنایا کہ اب ایک شیخ نے، بڑے شیخ ہیں، وہ بڑے درجے کے بزرگ ہیں، لیکن انہوں نے پرچہ یہ تقسیم کیا اپنے حلقے میں کہ میں روک ٹوک نہیں کروں گا کسی بات کو۔ کیا سمجھ نیپال والے نہیں اس میں، کدھر سے بلایا، وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں سے، بار بار بھیجے، اب کیا دیکھ رہے ہیں، گھر کے لوگ ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بھی دیر ہو رہی ہوگی، تو جو یہاں آنے کا مقصد ہے اور جو رات بھر بات کہی گئی، اس کو گرا لگائیے کہ ہم کو گناہ چھوڑنا، ظاہر کا بھی چھوڑنا ہے اور باطن کا بھی چھوڑنا ہے، اور اصلاح کے لیے اپنا کوئی عیب چھپانا نہیں۔ وہی سننا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بمبے میں آپریشن ہوا، ہم بھی بمبے میں تھے، تو عصر کی مجلس ہوتی تھی وہاں پہ، تو اب حضرت لنگی باندھ کے اس طرح سے لپیٹ کے تشریف لاتے تھے۔ تو ایک دن فرمایا کہ بھائی، ڈاکٹر کے ہاں وہ حصہ بدن بھی کھولنا پڑتا ہے جو کسی کے سامنے کھولنا درست نہیں ہے،
اب ناف کے نیچے کہیں بھی زخم ہے، پھوڑا ہے، کچھ بھی ہے تو یہ تو ناف سے لے کر کے اور گھٹنے تک کا حصہ یہ ہے لا ينظر الرجل إلى عورت الرجل، کوئی مرد جو ہے کسی مرد کی سطر کی جگہ پر نگاہ نہ ڈالے، ولا المرأة إلى المرأة، اور عورت بھی عورت کی شرمگاہ کی جگہ پر نگاہ نہ ڈالے، جو ہمارے معاشرے میں کوئی بات نہیں ہے، ہوتا کھانا ساتھ کے بیٹھ کرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک آدمی جنانے والی اور 20 عورت اس میں گھستی ہے اور اس کو سب دیکھتی ہے۔ اور آج کل موبائل پر ایک بہت ستم ہے کہ اس میں جمع کا سین بھی آ رہا ہے، جو مرد عورت آپس میں تعلق کرتے ہیں وہ بھی موبائل پر آ رہا ہے، ہمارے بعض نوجوان برسوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اطلاع مجھے برسوں سے دیکھ رہے ہیں، اب وہ جو اس کو دیکھے گا تو اس کو تو کیا ہے نہیں ہوا ہے، دیکھنے والا کوئی مثال ہونا لازمی ہے، منی نکلے گی، کتنی دیر تک شبت روکے گا اپنے؟ ہو رہا ہے، صحت خراب ہے، تعلیم سے دور ہو رہے ہیں۔ اب شادی بھی کرنے کو کہیے گا تو کہے نہیں ہم شادی نہیں کریں گے، اور ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر محاذ پر چوکنا رہیے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ بھئی کھولنا پڑتا ہے، کیونکہ خود ان کا اس کا ہی آپریشن ہوا تھا، تو فرمایا اسی طرح مرید کو پیر کے سامنے ننگا ہونا چاہیے، جس طرح آدمی ڈاکٹر کے یہاں ننگا ہوتا ہے اسی طرح مرید کو پیر کے سامنے ننگا ہونا چاہیے کہ اپنا کوئی عیب چھپائے نہیں۔ جو ڈاکٹر سے چھپائے گا، ادھر والا حصہ نہ دیکھے ڈاکٹر اور وہاں پھوڑا ہے تو رہ جائے گا پھوڑا، جان لیوا ہو سکتا ہے۔ تو جب تک آپ اپنا مرض ظاہر نہ کریں گے، کوئی بھی مرض ہو اس کو شرم کرنے کا نہیں ہے، راستہ پوچھنے کا ہے اخلاص سے، پھر جو ہدایت ملے اس کی اتباع کرنا۔ پہلے بتایا گیا ہوا 4 شرطیں لازمی ہے استفادہ کے لیے، اطلاع، اتباع، اعتقاد، انقیاد، 4 باتیں ہوں گی تو آپ کو نفع ہوگا، نہیں تو نفع نہیں ہوگا۔ اطلاع کریں، آپ حالات لکھیں، اب اس کے بعد جو جواب لکھا جائے گا اس کی پیروی کریں، اور یہ اعتقاد رکھیں کہ مجھے اسی در سے نفع ہوگا، یہ نہیں کہ کبھی وہ حضرت کیا چلے گئے، کبھی حضرت کیا چلے گئے، کبھی وہاں گئے تو کبھی حضرت اچھے نظر آئیں گے، تو کبھی وہ نظر آئیں گے، تو کبھی وہ نظر آئیں گے۔ تو ڈاکٹر ہسپتال جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں اس میں 10 20 50 سینکڑوں ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسا جیسا ہسپتال، لیکن آدمی علاج کسی ایک ڈاکٹر سے کراتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کسی کو اپنے لیے چن لیا، اندھا کو، لنگڑا کو، ڈھیلا کو، جس کو بھی آپ نے چن لیا تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہیں سے فیض پہنچے گا، اور اگر یہ بات نہیں ہوئی، آپ ہرجائی بن گئے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے وحدت شیخ ایک بزرگوں کیا ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ ہی چمٹ کر کے رہنا، جب تک اپنا شیخ کا رنگ پختہ نہ ہو جائے تب تک ادھر ادھر کسی کے یہاں سفر کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اب لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہاں پر ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب ہمارا طالب علم ہے وہ ہم کو سلام نہیں کرتا جو کہ وہ کھلا سے بیٹھا ہے، تو وہاں سائیکل لگا کے کھڑا رہتا ہے، مدرسے میں نہیں آتا ہے کہ سلام دعا کرنی پڑے کسی سے بھی، تو اب پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ وحدت شیخ ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے کے یہاں سفر کر کے نہیں جائے۔ فلاں بزرگ ہیں ٹھیک ہے، وہ آپ کے یہاں آ جائیں گے، آپ کے علاقے میں قریب میں، تو جا کے مل لیں، دعا کی درخواست کریں، ان کی خدمت کریں، یہ ہے مطلب۔ اب اس کو لوگوں نے کہا کہ اب دوسرے سے سلام دعا بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، اب یہ کون سا ہے اللہ کا؟ اب جو لوگ اتنی ان سے مصافحہ کرتے تھے، ملتے تھے، باتیں ہوتی تھی، اب جب کسی سے ان کا تعلق ہو گیا
تو ایسے گزر جاتے ہیں ویسے گزر جاتے ہیں، بہت قریب ہو گئے تو السلام علیکم کہہ دیا، اپنا چلتے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک کیا ہے، مراتب ہیں۔ سب سے بڑا درجہ جو ہے ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے بعد استاذ کا درجہ ہے، استاذ کے بعد تب پیر کا درجہ ہے۔ لیکن اب آج کل لوگ پیر صاحب کو ماں باپ سے بھی آگے بڑھاتے ہیں، استاذ سے بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اب یہ اس طرح کی شکلیں بھی ہیں، جو ہے سو ہے۔ تو وحدت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اپنے شیخ کی طرف آپ رکھی رہے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا علاج دوا جو پوچھنا ہے ان سے پوچھنا ہے، کسی دوسرے کے یہاں جا کے نہیں پوچھنا ہے۔ اور سفر کر کے کسی کے یہاں نہیں جانا ہے۔ جس دن آپ صاحب نسبت ہو جائے، آپ بالکل پکے ہو جائیں گے کہ آپ کسی کے یہاں جائیں تو ان کا رنگ آپ پر نہیں چڑھے گا، آپ متاثر نہیں ہوں گے، اوہو ہم کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک مولوی صاحب ہیں ہمارے یہاں کے، طالب علم بھی ہیں اور باصلاحیت بھی ہیں، بمبے میں ایک جگہ امام ہے، اب اتفاق سے انہوں نے میرے سے تعلق کر لیا۔ تو اب اسی علاقے کے بعض لوگ دوسرے سلسلے سے منسلک ہیں، ان کو اتنا پریشان کیا ہے کہ ٹھکانا نہیں کہ آپ کہاں چلے گئے، آپ کو تو اس میں آنا چاہیے تھا، وہ ہونا چاہیے تھا، فلاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب بھی چل رہا ہے، دکانداری کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے، وہ صاحب نسبت بھی ہو گئے اور بیعت بھی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی باتیں آپ حضرات کی؟ تو جب تک کچھ گرہ لگا کے نہیں باندھیں گے اور طے نہیں کریں گے کہ مجھے ہر حال میں یہ بات کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، چاہے نفس پر آرا چلے، تلوار چلے، چھری چلے، چلنے دیجئے، آپ اپنے مقصد پہ رہیے۔ جب تک اس نفس کو بار بار دباؤ نہیں پڑے گا، تب تک یہ دبنے والا نہیں ہے۔ اور یہ پیدائش کے دن سے ساتھ میں ہے اور مرتے دم تک رہے گا، مر کے ہی چھٹی ملے گی۔ اس لیے ایسا کوئی نہیں ہے کہ آج بزرگ ہو جائے اس کے بعد آزاد ہے، اب جس کو چاہے دیکھیں، محرم غیر محرم سب کو دیکھیں، پیر صاحب لڑکیوں کو ہاتھ لگا کے بیعت کریں کہ اب ہم حضرت ہو گئے ہیں۔ یہ سب مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو اب جو ہو گئے آپ کی نگاہ پر، آپ کو قابو ہو گیا، مان لیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو اب اس کو ہر وقت رکھ کر اس پر پہرہ داری کرنا ہے۔ اسی کو خواجہ صاحب نے ارشاد کہا ہے، نفس کا مارے جاں بڑا سخت جاں۔ نفس کا جو سانپ ہے یہ بہت سخت جان ہے، مرتا نہیں ہے۔ نفس کا مارے جاں بڑا سخت جاں، ادھر غافل ہوا نہیں، ادھر اس نے ڈسا نہیں۔ جہاں ذرا سی آپ کی بے خیالی ہوگی وہ ڈس لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کرائیے۔ اور کون لوگ ہیں بھائی؟ محمد غلام صاحب جی۔